बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रजा। नाज़रीन, जहां पर ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ की बात करते हैं, मार्का हक़ की बात करते हैं, और ग़ज़वुल हक़ तो अभी जारी है, और उसके अलावा हम देखें तो पाकिस्तान के अफवाज और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो इस वक्त पूरी दुनिया में सर चढ़ के बोल रही है, और पूरी दुनिया मोतरफ है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। अभी भी हम देखें तो शरअंगेजी जो है अफगानिस्तान की तरफ से वाया भारत, अगर हम देखें मास्टर प्रॉक्सी जो वहां पे बैठी हुई है उनकी तालिबान रजीम की सूरत में, वो वहां पे मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन या फिर जो वाकयात इक्का दुक्का हो रहे हैं वो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाकयात में खातिर खा कमी आई है, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ की। मार्का हक़ को जिस तरह हम कह रहे हैं कि ये एक साल कंप्लीट हुआ, लेकिन भारत के लिए इसकी बरसी मनाने का वक्त है, यानी कि वो संदूर ऑपरेशन की बरसी मनाए, जिसके ऊपर आज उसकी नाक जो है वो कट के उसके बाद वो किसी काबिल नहीं है कि सर उठा के किसी से बात कर सके। आज अगर ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से बात करें तो नई कंडीशन के ऊपर थोड़े से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अपनी मशावरती टीम से मुज़ाकरात और मुशावरत करने के बाद वो थोड़े से नाला नजर आए, और वो कहते हैं कि यूरेनियम की अफसुर्दगी के हवाले से एटम बम तो बनाने नहीं देंगे ईरान को हम, लेकिन उस पर डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन ईरान ने नई शराइत जो भेजी थी उस पर उनकी मुशावरत हो चुकी है, और हुर्मुज़ खोलने के हवाले से वो यही कहते हैं कि पहले यूरेनियम की बात करेंगे पहले यूरेनियम की बात करेंगे, उसके बाद बाकी बातें होंगी। खैर, इन तमाम चीज़ों में जो पूरी दुनिया की मईशत और इस वक्त पाकिस्तान की भी मईशत को बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और लोगों के लिए महंगाई का एक तूफान है जो सर पे खड़ा है, और यही हालत इस वक्त पूरी दुनिया की इकॉनमी की है। सोलर साल्फिन के लिए थोड़ी सी खुशखबरी ये आई है कि 25 किलोवाट तक के सोलर पर लाइसेंस लेने की शर्त जो है खत्म कर दी गई, लेकिन जो पॉलिसी है नेट मीटरिंग के हवाले से उसके अंदर जो चेंजेस हैं उससे मेरे ख्याल से लोगों को अब उतना फायदा नहीं होगा, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। इन्हीं हवालों से हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन हमने आज जो तजर्बा किया है फतेह 2 मिसाइल का, वो तजर्बा नहीं बल्कि को इन्हांस किया है, और ये वही फतेह 2 मिसाइल है, ये याद रखिएगा, जिसने भारत की ईंट से ईंट बजा दी थी फतेह 1 और फतेह 2 ने, जब 10 मई को मार्का हक जो था हमने जवाब दिया था, और हमने कहा था कि हम वो जवाब देंगे जो कि पूरी दुनिया को नजर आएगा, और नजर आया 106 मुकामात जिस तरह हमने भारत के उड़ाए। ये फतेह 2 और फतेह 1 मिसाइल थे जिन्होंने उनका सत्यानाश मारा। आज फिर इसका एक टेस्ट हुआ है, उसके अंदर उसको इन्हांस किया गया, उसके कुछ एवियोनिक्स के हवाले से, उसकी एक्यूरेसी के हवाले से, और ये कामयाब तजर्बा हुआ है, जिस पर हमारी पूरी टीम जो कि इससे मुंसलिक है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पाक अस्करी हमारी तमाम जो इदारे हैं, उसके अलावा स्पेशली जो हमारा वो यूनिट जो कि इसको हम एक स्पेशल यूनिट कहते हैं, और एक रॉकेट जिसे कह सकते हैं, ब्रिगेड पूरी जिसे कह सकते हैं, वो कायम की गई है, और उसका पूरा एक निज़ाम बना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब पाकिस्तान ने अभी पिछले दिनों एक और मिसाइल का तजर्बा किया था, और अब ये, तो मेरा ख्याल है दुश्मन के लिए हैबत तारी करने के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज है। प्रोग्राम में मैं शामिल करूंगा, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर माशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त दुनिया की मईशत जो है वो हुर्मुज़ के साथ जुड़ी हुई है। हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात होने लगते हैं तो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें पूरी दुनिया में कम होती हैं, जहां पे उसमें कोई खलल आता है कीमतें एकदम फिर चढ़ जाती हैं। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? भी पाकिस्तान में भी जो दुनिया में महंगाई जा रही है उसके हिसाब से ही पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान में भी बढ़ा दी गई, उसका इम्पैक्ट यह है कि हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस तरह पूरी दुनिया के हालात को हम इसी तरह देख रहे हैं। हुर्मुज़ ने पूरी दुनिया की मईशत को उधेड़ के रख दिया है। बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है। पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस वक्त अभी बेयकीनी की कैफियत है। जी जी, कुछ नहीं पता कि ऊँट किस करवट बैठेगा और कितना वक्त लगेगा, लेकिन ये बात यकीनी है कि जो जंग खत्म हो जाए उसके बावजूद भी जो मुश्किलात आनी है वो अगले माली साल से आनी है। ये फौरी तौर पर अभी कोई खास असर उसका नहीं हुआ है, लेकिन इसके जो असरात आलमी मईशत पर, पाकिस्तान की मईशत पर, क्योंकि हम दूसरों पर इंहसार करते हैं, अरबों की मईशत पर बहुत ज्यादा असर मनफी पड़ने वाला है आने वाले वक्त में, ये बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन हमारे ऊपर जो ज्यादा असर इसलिए पड़ेगा कि हम बदकिस्मती से उन मुल्कों में शामिल हैं जो अपने वसाइल पर भरोसा नहीं करते। अपनी मुल्की बचतें, अपनी टैक्सों की वसूली, अपनी मुल्क की सरमायाकारी, ये हमारी तरजीहात नहीं है।
ہماری ترجیحات ہے قرضے لے لیں، امداد لے لیں، نجکاری کر لیں، ادھار تیر لے لیں، دوست ممالک سے کہیں کہ جناب آپ اسٹیٹ بینک میں پیسہ رکھ دیں تو ہمیں ڈپازٹ مل جائے، اور اس طریقے سے کبھی بھی، اور ریمیٹنسز، یہ آپ سے کھیل رہے ہیں ریمیٹنسز تو اور قرضے. تو جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایک جوہری قوت پاکستان جو اسلام کی پہلی جوہری قوت ہے، اس سے دنیا خوف زدہ ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کو آگے آتے نہیں دیکھنا چاہتی. تو ہم وہ ہدف ان کا رہیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ جوہری قوت کے علاوہ میں بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمارے اندر جو چیز ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا، ہم نے بھارت کو شکست فوج دی. کیوں؟ کیونکہ ہماری طاقتور فوج ہے. ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو محل وقوع ہے یہ اتنا زیادہ شاندار ہے کہ بھارت کو تو آپ چھوڑ دیں، لیکن مغربی سرحد پر آپ دیکھیں چین سے ملتی ہے، ایران سے ملتی ہے، افغانستان سے ملتی ہے، جو کہ ساری دنیا سے کنیکشن ملتا ہے. اور ہمارے بلوچستان میں کئی ہزار ارب ڈالر کے منرلز ہیں. تو جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ جوہری قوت، طاقتور فوج اور اس کے عوام میں اسلام کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. یعنی بے ایمانی کریں گے، کرپشن کریں گے، مگر رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان قربان کر دیں گے. تو اس لیے ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے وسائل پر انحصار بنانا شروع کریں. اگر ہمیں خودکشی نہیں کرنی اور اپنے وسائل پر جب انحصار کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان خطے کا سب سے طاقتور اور خوشحال ملک بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. نو ڈاؤٹ. یہ چیزیں وہ ہیں اس پر اگر عوام کو تیار کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لے لیں، یہ سب کر لیں، اس میں ملکی اشرافیہ اور بیرونی اشرافیہ ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے. وہ گٹھ جوڑ یہ ہے کہ طاقتور طبقہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں مراحت لینی ہے تو ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ لیں، تاکہ آئی ایم ایف کی شرائط کی آڑ میں عوام پہ پیٹرولیم لیوی لگا دیں، بجلی گیس کا نرخ لگا دیں، شرح سود بڑھا دیں، تعلیم کا بجٹ کم کر دیں، صحت کا بجٹ کم کر دیں. یہ پاکستان کے لیے کینسر بن گیا ہے 24 چیز. تو میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے اور آپ نے جو کیا ہے بنیان مرصوص کا، ابھی آپ نے ذکر کیا بھارت کو شکست دینے کا، تو میں اس کو پڑھ رہا تھا بڑے غور سے، کئی دفعہ میں نے پڑھا ہے. وہ آیت نمبر 4 ہے جو ہے سورہ صف کی، لیکن اس کے بعد آیت نمبر 11 آتی ہے. میں بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جنہوں نے جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. لیکن اس کے بعد ایک شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے، اب آپ مال کی قربانی دیں، اب آپ مال کی قربانی دیں، آیت نمبر 11. اور آگے چل کے کہتے ہیں اگر آپ نے یہ نہیں کیا دونوں تو نصر من اللہ فتح قریب آپ کو نصیب نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے تاجر بھائی، صنعت کار، پارلیمنٹیرینز صرف برات نہ مانگیں، بہت برات مانگیں لی. اب وہ یہ کریں کہ اب قربانی بالکل نہ دیں، کم سے کم اتنا کر دیں کہ جو ایمانداری سے ٹیکس ہے وہ دے دیں، ایمانداری سے ٹیکس چوری نہ کریں اور کرپشن نہ کریں، عدل کا انصاف لائیں. کیونکہ حضرت علی نے کیا کہا تھا، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں. بھارت میں کفر کا نظام چل رہا ہے، ہمارے یہاں بدقسمتی سے ظلم کا نظام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب اس نظام سے اور اس آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی پلان تو ہونا چاہیے نا، کہ جس کے اوپر عمل درآمد کریں. آپ نے کہا ہمارے منرلز کھربوں ڈالر کے منرلز ہیں جو بلوچستان میں، اور پاکستان کے وزیرستان سے لے کر بلوچستان تک اگر ہم چلے جائیں تو آپ کے پاس زمین جو ہے بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا ہوا ہے، اس کے نیچے خزانے موجود ہیں. ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لحاظ سے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ ان کو باہر نکال سکیں. آپ اگر ایک مثال تھرکول کی دیکھ لیں، تھرکول کے لیے 53 ٹریلین ڈالر کے وہ ریزروائرز ہیں جو کہ دنیا کا اس کو چوتھا بڑا کول کا ریزروائر بتاتا ہے. اس کے بہت سارے پرپز ہو سکتے ہیں، اس کے بہت سارے اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، بائیو فیول میں اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم کیوں نہیں کر پا رہے اور ہم کیوں نہیں نکال پا رہے؟ کیا ہمیں آئی ایم ایف کے اوپر سے کنڈیشنز ہمیں ملی ہوئی ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے؟ قاسم صاحب آپ نے ایک بڑا نقطہ اٹھایا ہے، لیکن یہ ایک بڑا مشکل کام ہے جو آپ نے اٹھایا. لیکن میں پہلے ایک آسان سوال دیکھیں، اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ صبح شام پاکستان کی تعریف کرتا ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا. جی بالکل. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی کرتا ہے، پرائم منسٹر صاحب کی کرتا ہے، اور انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں. تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے یہ درخواست کریں کہ جناب جب ہم نے 9/11 میں آپ کی مدد کی تھی تو آپ نے ہم سے کہا تھا انرجی میں ہمیں خود کفیل بنائیں گے، وہ آپ نے نہیں بنایا. تو کم سے کم ایران نے ہماری سرحد پر پائپ لائن بچھا دی ہے، اور معاہدے کے تحت اگر ایران چاہے تو ہم پر 18 ارب ڈالر کا جرمانہ کر سکتا ہے کہ آپ نے معاہدہ نہیں کیا. تو پہلا کام تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے
کہ ٹرمپ صاحب سے یہ بات کریں کہ جناب ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں, آپ خود مانتے ہیں آپ کی مدد کر رہے ہیں, تو آپ یہ کریں مہربانی کر کے ہمیں ایک ایگزمپشن دے دیں کہ ہم چونکہ ہماری سرحد پر گیس پائپ لائن آ گئی ہے, ہم نواب شاہ تک لے جانے کے بجائے گوادر تک 2 مہینے کے اندر پائپ لائن ڈال کے وہاں سے وہ لے لیں. ہمیں اور یہ اقوام متحدہ کے تحت اجازت ہے, کیونکہ ہمیں ایک تو وہ ہم لے سکتے ہیں فوراً طور پر. دوسری بات جو ہم فوری طور پہ کر سکتے ہیں, دیکھیے بات یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے کیا فرمایا, انہوں نے کہا کہ جی FBI 1500 ارب روپیہ سالانہ کم وصول کر رہا ہے. اگر آپ یہ کم وصول جو کر رہا ہے اس کو وصول کر لیں تو پھر آپ کو پیٹرولیم لیوی بھتہ لینے کی ضرورت نہیں رہے گی, آپ کو پیٹرولیم کے مصنوعات کے نرخ نہیں بڑھانے پڑیں گے, بجلی کے نرخ نہیں بڑھانے پڑیں گے, پیداواری لاگت آپ کی کم رہے گی, تو پھر آپ کی برآمدات بڑھیں گی اور آپ کا روزگار بڑھے گا. تو وہ 1500 ارب آپ کیوں نہیں لیتے؟ نمبر ایک, اگر آج بھی نہیں لیتے, جب بحران ہے تو کب لیں گے؟ دوسرا, انہوں نے صرف وفاق کی بات کی ہے. اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صوبے بھی تو نہیں لے رہے نا زراعت پر اور پراپرٹی پر. آپ کو پتا ہے 10 کروڑ کی پراپرٹی جو ہے 2 کروڑ میں بکتی ہے. پھر حکومت کو میں پوچھوں کہ جی میں اگر 10 کروڑ کی پراپرٹی بیچتا ہوں اور 2 کروڑ میں رجسٹر کروں تو میرے تو ایمانداری کا پیسہ ہے, میں اس 8 کروڑ کو کہاں لے جاؤں گا؟ میں تو گاڑی پہ رکھ کے باہر لے جاؤں کیا؟ تو وہ بھی ٹھیک کر دیں. مگر ایک تو یہ کہ 15,000 ارب اور صوبوں کو ملا کے 25,000 ارب, پاکستان کے 80% مسئلے تو آپ کے یہی ختم ہو گئے. آپ صرف جو ہے ہر ایک سے ٹیکس لے لیں. نمبر ایک اور اہم نقطہ میں آپ کو بتا دوں, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں دیا ہے, میں آپ کو جو آپ کا نقطہ ہے اس پر بھی میں آؤں گا, مگر یہ بتاؤں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 11 برسوں 2011 سے 25 تک کیا ہوا ہے. ہم نے $438 بلین کی امپورٹ کر لی اور 208 ارب ڈالر کی آپ نے ایکسپورٹ کی. تو کس نے کہا ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹ سے دگنی امپورٹ کریں؟ کیوں کرتے ہیں آپ؟ نہیں کریں آپ یہ کہ جتنے چادر ہیں ہم اتنا پھیلائیں گے, مگر یہ کیوں کرتے ہیں؟ امپورٹ مافیا نے یہ کہا کہ جناب آپ بے تحاشا امپورٹ کریں, ہم آپ کو راستہ بتاتے ہیں. رستہ یہ ہے کہ آپ ہنڈی حوالے کا پیسہ باہر بھیجیں, انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) کے تحت ریمیٹنس منگا لیں. اب ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جو کسی زمانے میں $1.5 ارب تھی وہ 41 ارب ڈالر پر آ گئی. آپ کو میں بتاؤں $1 لاکھ کی ریمیٹنس پر 45 لاکھ روپے کا ٹیکس کا نقصان ہے, اور کالا دھن الگ سفید ہو رہا ہے. اگر آپ ہندوستان کا دیکھیں, ہمارا دشمن ہے, تو ان کی جو برآمدات ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہیں ریمیٹنس سے. ہم دنیا کا وہ ملک ہیں جو شاید یہ ملک ہو جس کی برآمدات کم ہیں اور جس کی ریمیٹنس زیادہ ہیں. اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے برسوں میں اگر دیکھیں تو میرے ملک کی برآمدات بڑی ہیں $7 ارب, $7 بلین, اور ریمیٹنس سے بڑی $27 ارب. ڈاکٹر صاحب اس میں جو پہلو فارمولا جو میں جس پہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم اپنے ذخائر کو نہ ایکسپلور کریں, ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم قرضے سے جان نہ چھڑائیں, ہم ٹیکس کیوں نہیں پورا دیتے, یہ تو سوال ہیں, یہ تو ہم کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. FBR کے نظام کے اوپر ایک بڑا کوسچن مارک آتا ہے. آپ نے 1500 ارب کی بات کی, کم ہے, بلکہ مجھے تو پتا چلا ہے کہ 3-4 ہزار ارب روپیہ جو ہے وہ تو کلیکٹ ہونے کے بعد بھی غائب ہو جاتا ہے اسی ڈپارٹمنٹ. 15,000 ارب کہا میں نے, 15,000 ارب. جی 15,000 ارب. اس میں وہ بھی شامل ہے جو لیکیج ہے, یعنی کہ گرے ایریاز موجود ہیں. ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو ملک کو ٹھیک کرنا ہے, عوام کو ایک صحیح راستہ دکھانا ہے. ہمارے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ ہم IMF سے اگر جان چھڑانے کے لیے اپنے ایکسپلوریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, معدنیات کے ذخائر کو ایکسپلور کرتے ہیں, تو ہمیں روکا کس نے؟ کیا IMF ہمیں منع کرتی ہے؟ نہیں, دیکھیے میں حقیقت پسندی سے بات کریں, ہم جو اگر منرلس کی طرف جانا چاہیے, لیکن آپ کو اس کے نتیجے 8 سال کے بعد ملے گا, اس سے پہلے نہیں ملے گا. اتنی جلدی نہیں ملا کرتا ہے, یہ تو بڑا طویل کام ہے. جو کام فوراً ہو سکتا ہے تو فوراً ہو سکتا ہے, میں اس کی طرف میری زور تھا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن منرلس میں کئی برس لگیں گے, یہ شارٹ ٹرم کام نہیں ہے. لیکن جو چیز ہو سکتی ہے, کیا وزیر اعظم صاحب نے, پرائم منسٹر نے, اسٹیٹ بینک نے نہیں کہا کہ ہم IMF کے پروگرام کو آخری پروگرام بنانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, وزارت خزانہ نے جو پالیسیاں بنائی ہیں اس بات کو یقینی بنا لیا گیا ہے کہ ہم 2027 کے بعد لازماً پھر IMF کے پاس جائیں گے. یہ ہے اقتصاد خودکشی. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ منرلس کے جو ہیں وہ ضرور کریں, لیکن اس کے لیے پہلے ملکی سرمایہ کاری جب آپ کریں گے, پھر آپ کے پاس, چونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, پہلے آپ ملکی سرمایہ کاری کریں گے تو بیرونی سرمایہ کاری ہے. آپ کے سامنے ریکوڈک کی مثال ہے. ہمارے اوپر $11 ارب کا جرمانہ ہوا, اس سے بچنے کے لیے ہم نے 50% جو ہے پونے اس کو دے دیا کہ جی آپ اس کو ہمارے پاس جرمانہ چھوڑیں, آپ یہ کر لیں.
اب 50 ہمارے پاس ہے. سر عوام کیا 50 کرے؟ ڈاکٹر صاحب میں آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مہنگائی کا طوفان ہے جو کہ ہرمز اور اس وقت پوری بین الاقوامی سطح پر مسائل کو ہم دیکھ رہے ہیں. پاکستان اس میں ڈیفینیٹلی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن عوام کیا کرے جس لحاظ سے یہ پیٹرولیم لیویز وغیرہ بڑھائی گئی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات بڑھا دی گئی ہیں، ایک مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں. عوام کیا کرے؟ عوام کے لیے تو بجلی کے بل پورے کرے یا مہنگی چیزیں خریدے؟ نہیں، عوام بھی ذمہ دار ہے، بہت بڑے ذمہ دار ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، میں وہ باتیں کرتا ہوں جو حل موجود ہے آپ کے سامنے. اب میں آپ کو بتا دوں، جون 2023 میں آپ چلے جائیے. جون 2023 میں جو کروڑوں کھاتے دار ہیں جنہوں نے 25,000 ارب روپیہ بینکوں میں رکھا ہوا ہے، ان کو 100 روپے پر 20 روپے 50 پیسے منافع ملا تھا. ریکارڈ پر ہے جون 2023 میں. کیوں؟ کیونکہ بینکوں کے جو کھاتے ہیں وہ ہے نفع اور نقصان میں شرکت. میں سودی بینکوں کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹ بینک نے اور منسٹری آف فائنانس نے اور بینکوں نے مل کے گٹھ جوڑ کر کے یہ کیا کہ قانون توڑ دیا. قانون کیا ہے؟ 26A4 40A بینکنگ کمپنیز آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ بینک اپنے کھاتے داروں میں شریک کرے اپنے ڈپازیٹرز کو. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو 25,000 ارب کے ڈپازٹ ہیں کروڑوں لوگوں کے، ان کو 100 روپے میں 20 روپے 50 پیسے منافع ملا تھا. آج بینکوں کا منافع بڑھ گیا اور وہ 20.5 سے وہ آ گیا ہے 11 میں 9.5 10 کے اوپر، تو آدھا ہو گیا. کئی ہزار ارب روپیہ ان کی جیب سے جا رہا ہے قانون توڑ کر. 26A4 40A بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، وہ 50-100 آدمی آپ کے چینل کے باہر آئیں، وہ مظاہرہ کریں اور بتائیں کہ جی یہ تو نفع نقصان میں شرکت ہے، قانون کیوں توڑ رہے ہیں آپ. اگر آپ یہ کر لیں تو لوگوں کی قوت خرید بڑھے گی. جب قوت خرید بڑھے گی تو اگر مہنگائی بھی جو ہے بڑھ جائے گی. ایک جملہ اور میں آپ کو بتا دوں، تو 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں لیکن ان کی آمدنی تو ہے نہیں، وہ ریفنڈ کیسے لیں گے؟ ریٹرن ہی نہیں کرتے. ان پر آپ ایڈوانس ٹیکس دے رہے ہیں جس کے قانون میں گنجائش نہیں ہے. تو میرا کہنا یہ تھا کہ اگر منشور پہ چلیں اور قانون پہ چلیں تو فوری طور پر تو یہ ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور مائکرو فائنانس کے تحت قرضے دلائیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو. پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر 2 لاکھ 3 لاکھ رزق کمائیں، لوگوں کی قوت خرید بڑھائیں. میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ اور ایران کی پائپ لائن لیں، یہ وہ طریقے ہیں جو فوری طور پر ہوں گے. پھر آپ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر شاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین پروگرام میں وقت ہے وقفہ لینے کا، اس کے بعد ہم اپنے اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث صاحب جو کہ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، اور ہم بات کریں گے کچھ آپریشن سندور کی برسی کی اور مارکہ حق کی کامیابی اور اس کی اینیورسری کے حوالے سے. شاندار کامیابی، پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہماری پاک افواج نے. اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو ان کی ماسٹر پراکسی افغانستان میں، اس کے اوپر جو اس وقت ایک اہنی تلوار لٹک رہی ہے غزب الحق کی، اور جو شرارتیں وہ کرتے ہیں اس کا مؤثر نہ صرف جواب دیا جا رہا ہے بلکہ ان کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے گفتگو کی جائے گی. پھر ہم ایران اور امریکہ صورتحال اور ہرمز کی صورتحال پہ بھی ڈسکس کریں گے. بریگیڈ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. بریگیڈ صاحب، ہم سندور کی برسی اور مارکہ حق کی فتح کا جشن سال پورا ہوا اس کو بھی منا رہے ہیں. ہم نے جو کچھ کیا، آج ہم نے فتح 2 جو وہ میزائل جس نے بھارت کی دھجیاں اڑائیں اس کا ایک اور کامیاب تجربہ کیا، اس کے اندر ایڈوانسمنٹ کے حساب سے ایکسپیریمنٹ کیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی کامیابیوں کو، اور آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے سفارتی لحاظ سے بھی پوری دنیا میں، اور بھارت کہاں ہے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مارکہ حق اور بنیان محسوس یہ ایسا مارکہ ہے، ایسا آپریشن پلان تھا اور اتنی تیاری اچھی تھی، میٹیکولس پلاننگ تھی. وار گیم میں ریہرسل ہوئی تھی کہ فیلڈ مارشل سے یاسم منیر نے پوری قوم کو جس طریقے سے اکٹھا کیا، یکجا کیا، اور ہر ایک کا فوکس تھا ذلت میں شکست ٹو انڈیا ود این اگریسر. یہ پلان تھا اور اسی طرح کیا. 3 دن 8 سے 10 درمیان اس کو ذلت میں شکست، منہ کالا، اور اس کے بعد ہزیمت. اور دنیا میں یہ اتنے شرمندے ہوئے، یہ ابھی بالکل دنیا میں اکیلے ہو گئے، یہ آئسولیٹ ہو گئے.
نہ ان کو چائنا منہ لگاتا ہے، نہ امریکہ نے ان کو منہ لگایا، اور نہ ہی رشیا ان کو منہ لگایا۔ یورپ ان سے تعلق نہیں ہے کیونکہ دے آر نون گلوبل ٹیررسٹ۔ اور پھر مارکیٹ میں جو سب سے اور پاکستان کی اچھی بات ہے وہ یہ کہ پاکستان دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان ایک بہت میچور ریسپانسبل نیوکلیر ملک ہے، اور اس کی فوج بہت پروفیشنل اور لڑاکا فوج ہے۔ انڈیا کا دنیا کو پتا چلے کہ یہ نہایت امیچور ارریسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اور اس کی فوج نہایت انٹرینڈ اور ان پروفیشنل، اور جس طریقے سے چھوٹی فوج نے اتنے بڑے دشمن کو شکست سے پا دی ہے، امریکن آج تک حیران ہے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ انڈیا کو استعمال کریں گے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، اور یہ تو پاکستان کو کنٹین نہیں کر سکتے۔ وہاں سے پھر جب ہمارے فیلڈ مارشل گئے ہیں وائٹ ہاؤس، وہاں ایک دن گھنٹے کی 2 گھنٹے ہوئی میٹنگ، وہاں انہوں نے پھر دین ہی ڈیولپ اسپیشل لائکنگ فار فیلڈ مارشل بیکاز ہی واز پروفیشنل۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس سپاہ سالار نے اتنے بڑی فوج کو دفاع کیا ہے، اور پھر انہوں نے پوری اوورال اس خطے کی بریفنگ میں موجود، تو اس کے بعد سے آپ کے سامنے ہمیشہ کہتے ہیں ویری گڈ، ویری دا فیلڈ مارشل، آئی لائک ہم، از اے گڈ گائے، از اے فائٹر۔ اور وہاں سے پاکستان کا ایک اسٹیچر دنیا میں بہت ہائی ہو گیا۔ آپ کے سامنے ہم نے سعودی عرب نے ہمارے سے دفاع معاہدہ کیا، اور ممالک ابھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے جہازوں نے شاہینوں نے جس طریقے سے انڈیا کو رافیل انکلوڈنگ 4 جہاز ہم نے 8 گرائے، وہ دنیا میں پریشانی، اور اس کے ساتھ آپ اس میں بھی ان کو فرق نظر آ رہا تھا کہ ہماری فوج جو ہے نا ملٹری، اس میں دیکھیں ایک اعلیٰ تربیت، اعلیٰ آپریشن ٹریننگ، اس کے بعد اعلیٰ تینوں سروس کی آپس میں کوآرڈینیشن، جذبہ ایمانی اور شوق شہادت، یہ فورس ملٹی پلائی ہے ہمارے جو دشمن کو ہلنے نہیں دے۔ دس واز دا ریزن کہ انڈیا میں اس وقت 900 پائلٹ کام آتے نہیں، پاکستان یہ ایک فرق ہے۔ تو اس لیے مارکیٹ نے ہمیں اتنا جمپ دیا کہ انڈیا سمندر کی تہہ میں دفن ہو گیا، پاکستان آسمان کی بلندیوں پہ جاتا۔ دس از اے ڈفرنس۔ اور اس کے بعد سے وی نیور لک بیک۔ آپ سامنے اب اس کے پھر اس میں آپ دیکھیں ہمارے جو ویپن استعمال ہوئے، ہم نے ابھی صرف فتح نے استعمال کیا۔ اگر ہمارا ایک انچ ایریا انڈیا کا ہماری رینج کے اندر ہے، اسرائیل رینج میں ایک انچ فیلڈ مارشل تھے، ابھی جو انڈیا جو ہائپ کریٹ کر رہا ہے سندور 2، سندور 3، سندور 50، ان کے بھی چیف آرمی صاحب نے کہا کہ یس ہمیں ہار ہوئی ہے، ہمیں الیکٹرانک وارفیئر میں سائبر وارفیئر میں بہت آگے جانا ہے، خود کا ایکسپٹ کر لیا، اور اس کی باڈی لینگویج دیکھیے کتنی کمزور ہے، لگتا ہے ابھی شیورنگ۔ یہ اور ہمارے فیلڈ مارشل دیکھیں کیسے وہ لگتے ہیں، ایکزوبرنٹ ہیں۔ پھر اس کے بعد ان میں آپ جذبہ ایمانی دیکھیں، حافظ قرآن ہے اس پہ ان کی کنوکشن دیکھیں، اینڈ دین دا وے ٹروپس لائک ہم ٹو گیٹ انسپائریشن فرام دنیا کی طرح دیکھتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیسکلی کہاں پہ ان سے غلطی ہوئی، اور کیا ان کے انٹیلیجنس فیلئر تھا یا پھر ان کی اسیسمنٹ غلط تھی پاکستان کی صلاحیتوں کے بارے میں؟ ٹوٹل ان کی ہر چیز غلط تھی، ان کی ایکسرسائز بھی غلط تھی جو انہوں نے کیا۔ دے تھاٹ کہ پاکستان ول ناٹ ریسپونڈ۔ آپ نے دیکھا انہوں نے پہلے دن اگر ہم چاہتے، جس دن انہوں نے ہمارے یہ سو کالڈ انہوں نے ٹیررسٹ کیمپ میں حملے کیے، ایک مسجدوں پہ کیے، مدرسوں پہ کیے، خواتین بچے شہید ہوئے، سویلین کو شہید کیا۔ دیٹ ڈے وی کوڈ ہیو ہٹ 10 رافیل جہاز، 10۔ لیکن انہوں نے اس دن چونکہ ریڈ لائن کراس نہیں کی تھی، کراس اپنے ایریے سے میزائل مار رہے تھے، اس لیے ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ چیف نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی ان کو رہنے دیں، لیٹ دم کم ٹو آر ایریا، دین وی اسٹارٹڈ دم۔ تو اس کے بعد آپ کے سامنے دیکھ لیں، یہ دیکھیں پھر یہ چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان فوج بہت کمزور ہے، آرام سے ہم ماریں گے میزائل، 2 جب ڈر جائیں گے، یہ ہمارے پاؤں پکڑیں گے، یہ نہیں کرو بس کرو۔ یا جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم صرف ٹارگیٹس پہ جا رہے ہیں، ہم اٹیک نہیں کریں گے، تو پاکستان چپ کر کے بیٹھ گئے، ناٹ نوئنگ کہ آگے پاکستانی فوج اور پاکستان میں فیلڈ مارشل کھڑا ہو گئے۔ ہم نے پوری کوشش کی نہ پر دینا، یاد ہوگا شہری کے وقت ڈی جی آئی نے کہا کہ آپ نے کراس لمٹ کر لی، ہم نے پوری کوشش کی۔ جی، جب ہماری بیسس پہ براموس انہوں نے مارے تھے،
جس کا انہوں نے کلیم کیا تھا کہ ہم نے بہت نقصان کر دیا پاکستان کا. تو اس وقت صبح سحری کے ٹائم ہمارے ڈی جی آئی SPR نے ان کو بولا تھا ناؤ ویٹ فار آور رسپانس, اور وہ رسپانس پھر پوری دنیا نے دیکھا. کیسی رسپانس آئی کہ ان کی ٹانگیں کام نہیں, آدھا انڈیا 70% انڈیا کے گریڈ اڑ گئے, سائبر وارفیئر میں فائر انڈیا پہ ان کے جہاں جہاں سے انہوں نے ہمارے سویلین ایریا پہ میزائل مارے تھے بیسس سے سارے اڑا دی, جہاں تک جہاز اڑے تھے. پھر ہم نے ان کا S-400 دونوں سائڈ اڑا, 2 بیٹری دونوں اڑا دی, ادھمپور دونوں اڑا دی تھی سارے. بالکل. اس لیے ابھی یہ کہتے ہیں نا ان کو کم از کم 3, 4, 5 سال چاہیے پاکستان اٹیک کرنے کے لیے. وہ برنالہ والا جو ان کا آپریشنل ہیڈ کوارٹر تھا جس کو ایئر فورس کی آنکھ اور دماغ کہا جاتا ہے, اس کو تو ابھی تک یہ ریکور نہیں کر سکے, وہ بالکل مکمل طور پر تباہ کر دیا پاکستان, تباہ پورا کیا ہوا ہے. اور ایک میں بتاؤں آنےسٹلی میں, یہ ان کو اندازہ نہیں کہ ان کا کیا ہونا تھا, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہماری کیا کیپیبلٹی ہے. دے تھاٹ کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور ہم میزائل ماریں گے بندے ان کی, یہ ہم نے سویلی بس اب کہہ رہیں گے ہم نے برگیڈ صاحب کیا کوئی ان کو گارنٹی دی گئی تھی ممالک کی جانب سے, جس طرح ہمیں UAE اور دیگر ممالک کی جانب سے کہا گیا تھا ریسٹرین کریں, جواب مت دیں, تو ان کو کوئی گارنٹی دی گئی تھی جیسے 1998 میں انہوں نے دھماکے کیے اور پاکستان کو الحمدللہ یہ BJP گورنمنٹ ہی آ کے موقع فراہم کرتی ہے. It was not major کنٹری ہونی تھی, لیکن ہو سکتا ہے ادھر سے کوئی گلف اسٹیٹس کا ہو, یا انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم کنونس کر لیں گے, ہم ایسے کر لیں گے. لیکن دین جب آپ نے ہمارے لوگوں کو سویلین کو شہید کیا, دین اٹ واز ہماری رسپانسبلٹی. ٹیریٹوریل باؤنڈری, جغرافیکل باؤنڈری, عوام کی جانوں مال, فوج ذمہ دار, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور آج دیکھ لیں ثالثی میں دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا ایک سپر پاور کی ثالثی ہم کرا رہے ہیں ایران کے ساتھ, جو 47-48 ایئر سے دیور منسٹرس 2 جنگیں لڑ چکے, ڈسپائٹ دی فیکٹ وہ دونوں ہمارے پہ پرس کر رہے ہیں, فیلڈ مارشل پہ کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ ابھی بھی اپنی یہ اعلیٰ سفارتکاری اور ملٹری ڈپلومیسی کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈائریکٹ ان سے کمیونیکیشن میں, وائس پریزیڈنٹ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں, ایرانی لیڈرشپ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن, دونوں میں پیغام پہنچاتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو بتا دیں کہ کہیں نہ کہیں فیصلہ ہو جائے. تو پاکستان اس وقت جو ہے نا بھی اللہ کا شکر ہے بہت ہائی ہے, اور انڈیا اتنا ہی نہیں ہوتا. اونلی تھنگ ہے کہ اس سچویشن ہمیں کیش کرنے کی, کیسی کیش, یہ ہماری تمام منسٹری جو ہیں سب کو بیٹھ کر پلاننگ کرنی چاہیے. جس دن ایران کی سینکشن اٹھتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے, جس دن یہ ہم نے دنیا سے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے, یہ ہماری بھی. تو پاکستان کا ویسٹرن بارڈر جو ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, غزل الحق کا آپریشن ابھی تک جاری ہے, اور ہم نے ڈیفینیٹلی اب جو حالات ہیں پاکستان کے اندر جو ان کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کی جاتی تھی اس میں کافی خاطر خواہ کمی آئی ہے, لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے شرارت ہو رہی ہے, بارڈر ایریاز ہمارے پاس انگیجمنٹ نظر آتی ہے. دیکھیں ایک میں بتاؤں, جو اب ہم نے ہارڈ اسٹیٹ کا ایک ڈیسیژن لیا نا, یقین کریں ان کی کمر ٹوٹ گئی. ان کے جو بیگرام ایئر بیس کا ہم نے حال کیا نا, آپ سوچیں گے 100 ڈرون سے 100 تو تباہ کر دیا. 50,000 سے 60,000 امریکن ساختی ویپن نئے چھوڑ کے گئے تھے, امریکن سارے اڑا دیے, تباہ کر دیا. ہیلی کاپٹر اڑا دیے, بختر بند گاڑیاں اڑا دی, نائٹ وین گوگل ساری اڑا دی. کمر ٹوٹ گئی, ان کے ایمونیشن ڈمپ اڑا دیے, پیٹرول اور لبریکینٹ سے ڈبی اور ڈم تک وہ سارے اڑا دیے. ان کے پاس اب یہ ہمارا سیکورٹی فورسز کو اوائڈ کرتے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں, جاگے سویلی باجوڑ میں فائر کیا, 2 آدمی سے زخمی ہو گئی, بچہ زخمی ہو گیا, یا گولہ بارود کر دیا, یا ہماری ایک فورس فائر کیا, ہم ان کی ایک کرتے ہیں, ہم ان کی 8 فورسز ٹوٹل تباہی کر دیتے, بھاگ جاتے چھوڑ کے پہنچتے ہیں. پھر یہی بھی چمن میں آپ کے سامنے ضرورت نے کیا ہے. اس سے پہلے تشکیل آئی تھی, ان کو 22 کو مار دیا, کیونکہ وہ اب ان کی ہمت نہیں ہے, ختم ہے. یہ صرف مجبوراً آ جاتے کہ ہمیں پتہ ہے مرنے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان نے ابھی بہت زیادہ, ہاں ابھی ہم نے بھی یہی ایک پوائنٹ رکھا ہوا ہے, جس دن کنفرم کریں گے افغان رجیم کہ ہم نے پھر تک ہندوستان کے خارج کو پیچھے دھکیل دیے, ہم نے کراس بارڈر بالکل بند کر دی ہے, اور ہم ان کے خلاف ایکشن کریں, دیٹ اینڈ بی جب ہم یہ ویریفائی انفارمیشن ملے گی, دین وی انیشیٹ ٹاکس. بگیڑ صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہرمز نے پوری دنیا کی معیشت کو پھر ہلا کے رکھ دیا ہے. ہم نے دیکھا صلح کے نام کے اوپر جب مذاکرات شروع ہوئے تو پیٹرولیم مصنوعات اور معیشتوں کو دنیا کی تھوڑا سا سکون ملا تھا, اسٹاک مارکیٹ اس کو, لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ دوبارہ آئی بال ٹو آئی بال ہو گئے. ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ایران نے نئی شرائط پیش کر دی ہیں.
آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت امریکہ کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے جنگ سے بھاگنے میں؟ اس کو یہی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل اس کو مل جائے؟ دیکھیں ایران جو امریکن دے جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ اینی مور. آپ لڑائی اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو. ان کے ساتھ ان کی پبلک نہیں کھڑی ہے. دیٹ از اے بیسک ریزن. ان کے ساتھ ان کی پبلک نہیں کھڑی ہے. نہ عوام کی ریلی دیکھیں کتنی نکل رہی ہیں. سینٹ نہیں ہے, کانگریس ساتھ نہیں ہے, نیٹو ساتھ نہیں ہے, یورپین یونین ساتھ نہیں ہے, یہ خلیجی ممالک ساتھ نہیں ہے. تو کیا لڑیں گے مجھے بتائیے؟ اور لڑیں گے تو دنیا کا ایسے یونائٹڈ نیشن ساتھ نہیں ہے. لڑیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ان کے پاس جواب ہوگا جب ایران کو نقصان کریں گے؟ دین وی ہیو نو ریزنس. اور پھر اپنا مڈ ٹرم الیکشن بھی ہار لیں گے. ابھی تو یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں میں نے اکارڈ سائن کیا, میں نے پرماننٹ اسرائیل کو ایران کو ہم نے ڈی نیوکلیئرائز کر لیا اور یہ میرے کو اتھارٹی ہے. تو لوگ خوش ہوں گے چلو جی ہم بچ گئے, اور اس کی بیس کے اوپر وہ جا کے الیکشن مڈ ٹرم الیکشن جی سکتے ہیں. لیکن ابھی ایران نے جو شرائط نہیں دی ہے بریگیڈیئر صاحب, اس کے اندر تو وہ صرف ہرمز کی بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا یہ جوہری تنصیبات اور جوہری معاملات بعد میں دیکھیں گے. اس کے بعد آج ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے ٹروتھ اینڈ سوشل کے اوپر کہ ایران نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی ہمارا بڑا برا حال ہے, ہم اپنی قیادت کو ڈیل کر رہے ہیں لیکن ہمیں ڈیل چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے صرف؟ ہاں مجھے بتائیں کبھی ایران ایسی بات کر سکتے ہیں؟ ان کو کبھی بھی نہیں کر سکتے. یہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے مان گئے ہیں, ایسے کر دیا, میں نے ڈیفیٹ کر دیا, یہ کر دیا. اٹ دیز آر آل پوسٹرنگ بفور ڈائلاگ از پوسٹرنگ, یا مسل فلیکسنگ ہے یا پریشر ٹیکٹکس ہے. یہ چیزیں تاکہ آپ جب بیٹھیں تو زیادہ کنسیشن مل جائے آپ کو. دیٹس واٹ اٹ از. تو آپ کو ابھی اس وقت سازگار ماحول چاہیے. سازگار ماحول ہوگا تو آپ آگے چلیں گے. اگر سازگار ماحول نہیں ہوگا تو جب بیٹھیں گے تو پھر بٹرنس ہوگی. اس لیے گیو اینڈ ٹیک سوچیں. آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ جنگ سٹارٹ ہو سکتی؟ کیونکہ اسرائیل تو وائلیشنز کر رہا ہے, لبنان کے اندر بھی ہم دیکھ لیں, غزہ میں بھی دیکھ لیں. لیکن میں آئی ایم 90% چھوڑ کے جنگ نہیں ہوں. جنگ نہیں ہو سکتی. نہ ایران چاہتا ہے نہ امریکہ چاہتا ہے. ویری سمپل. ٹھیک. تو آپ اس بات کو کس طرح کنکلوڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ ڈیل وداؤٹ نیوکلیئر یا یورینیم کے حوالے سے اس پہ ڈیل ہوگی یا پھر ہرمز کے نام کے اوپر ڈیل کی جائے گی؟ لیکن یا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ کر لیں کہ ہرمز کے کو اوپن کریں. ایک یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے. اور نمبر 2 وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نیوکلیئر ڈیلر نے یہ نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جاتے ہیں, ابھی ہم سیز فائر کو پرماننٹ کر لیتے ہیں. یہ اس طرح کی آہستہ آہستہ 2-3-4 سٹنگ کے اندر بھی پاکستانی سینٹر. ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ, اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز 1 ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کریں ویڈیو لنک پر ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر حامد صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام عاصم بھائی, بہت شکریہ. حامد صاحب, بات یہ آتی ہے کہ سندور کی برسی اور پاکستان کی مارکہ حق اور بنیان المرصوص کی فتح کا جشن کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بھی بھگتا ہے میرے ساتھ اور میں نے بھی بھگتا ہے ان کو, اور ہم نے بالکل ان کی بینڈ بجا کے رکھی ان کے میڈیا کے اوپر, اور ہمارے جو موقف تھا پوری دنیا نے ماشاءاللہ تسلیم کیا. پاکستان کے لوگوں کا موقف بھی اور پاکستان کے میڈیا کو رسپانسبل بھی کہا گیا. کیا غلطی بھارت کر بیٹھا جو آج شکست خوردہ ہو کے سمندروں کی گہری کھائیوں میں جا کے گہرائیوں میں ڈوب چکا ہے اور پاکستان کی سفارتکاری پوری دنیا مان رہی ہے؟ بہت شکریہ عاصم بھائی. غلطی سب سے بڑی اس کا تکبر ہے, اس کا غرور ہے, اس کی فرعونیت ہے, اس کی رعونت ہے, اور اس کا وہ جھوٹ ہے جو اس نے پوری اپنی 1.25 ارب عوام کو بھی دیا اور دنیا کے 8 ارب عوام کو بھی دیا کہ جی وہ کوئی شائننگ انڈیا بن گیا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 50% سے زیادہ لوگوں کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو سلم ڈاگ ایریاز ہیں وہ انڈیا میں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جہاں سڑکوں پہ سوتے ہیں وہ انڈیا میں ہیں. اپنے ملک کی بدترین حالت کو بھول کر جو ایک ہمسایہ یا ایسا ملک جو امن کا داعی ہو, پاکستان امن کا داعی ہے, اس کے خلاف آپ دشمنی کریں, اس پہ چڑھ
چڑھ دوڑیں کہ دنیا کو دکھا سکیں کہ آپ شاید 8 گنا بڑی طاقت ہیں اور آپ پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے کہ نمرود سے مچھر کے ذریعے نمرود کو مروا دیا, اور اللہ نے مسلمانوں کو تو دیکھیے, ہم چاہے غزوہ احد ہو, غزوہ بدر ہو, غزوہ خندق ہو, ہمارا ایمان کا جذبہ جو ہے بحیثیت ہاتھیوں کے جھنڈ کو بابیلوں سے مروایا, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے تاریخ. الم تری کیف فعل ربک بصابر, بالکل ایسی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اصل میں جو مڈل لیول پاور ہے اب سب کانٹیننٹ میں, وہ پاکستان ہے. کی سٹیبلائزنگ فیکٹر ہے وہ پاکستان ہے. دنیا کے جھگڑے ختم کرانے والا ملک, تیسری عالمی جنگ روکنے والا ملک پاکستان ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر, میں مطلب ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, لٹرلی اسٹڈیز ہو رہی ہیں کہ یار دنیا میں ایک فوجی جو ہے وہ اتنا ڈپلومیسی کو کیسے سمجھتا ہے, وار اسٹریٹجی سمجھنے والا جو ہے وہ دنیا کی ڈپلومیسی کو بھی سمجھتا ہے, انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کو بھی دیکھتا ہے, میدان جنگ میں بھی فاتح اور سفارتکاری میں بھی فاتح, اپنا کردار منواتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, میں نے کہا سفارتکاری اور میدان جنگ کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بے شک, اور مودی کا دیکھیں کہ ہمیں اکیلا کرتے کرتے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, خود تنہا ہو گیا. چائنا سے مار کھائی, آپ کے سامنے ہی ہے جتنی مار کھائی ہے ادھر, اور اس کے بعد پھر جس انداز میں پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصوص میں ان کو دور چٹائی ہے, اس سے 2 راتیں پہلے جس طرح ہم نے مارکہ حق میں ان کے جہاز گرائے, جو مجھے یا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, ٹرمپ خود ہی گنتی کروا رہا ہے ابھی تک, ٹھیک ہے جی. تو دنیا پوری مانتی ہے کہ پاکستان نے اس بھارت کا غرور خاک میں ملایا جو طاقت کے نشے میں ایک بدمست ہاتھی تھا, اور ہاتھی والوں کو آپ نے بتا دیا کہ اللہ کیا کرتا ہے. بس یہ بات. عامر صاحب, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سفارتکاری کے حوالے سے کچھ پیچیدگیاں ضرور ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیل ہوتے ہوتے کہیں رک جاتی ہے. اب امریکہ خود ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ فون لائنز ہماری بڑی سیکیور ہیں. ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ ایران ہم سے فون پہ بات کر لے. مطلب اب کنڈیشنز ایران نے دی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی, ایران کہہ رہا ہے کہ جی ہم بہت تباہ ہو چکے ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں. نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی تو ایران نے بات ہی ختم کر دی, اس نے کہا کہ وہ بعد میں دیکھیں گے, پہلے ہرمز کھولو. تو آپ کو اس وقت سچویشن کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیے, ابھی جو صدر ٹرمپ کی ایک ٹویٹ آئی گھنٹہ پہلے, وہ بڑی مزے کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں زیادہ خوش نہیں ہوں وہ تجاویز دیکھ کر جو ایران کی پاکستان کے ذریعے ملی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ جنگ یا یہ سارا معاملہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھا. ہاں, ہم نہیں چاہتے کہ ٹرمپ ناراض ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ معاملات کو سمجھے اور صحیح ٹریک پر آئے. دوسری جانب ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران بھی کسی قسم کی ایسی مشکل میں نہ ڈالے اپنے دوستوں کو کہ جس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب جنگ کو ختم کرنا ہے تو دونوں کو فیس سیونگ دینی ہے. دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی پبلک کے آگے ون ون سچویشن آف ریم کرنا پاکستان کی بھی آ جائے. لیکن اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑی خواہش آف ریمپ کی کس کی ہے, امریکہ کی کہ ایران کی ہے؟ کیونکہ تاثر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دیا ہے کہ ایران تو ترلے کر رہا ہے کہ ہم تباہ ہو گئے ہیں. ہوں کہ امریکہ کو زیادہ فیس سیونگ چاہیے. امریکہ کے اندر اس وقت بجٹ ایئر لائنز جو ہیں وہ دیوالیہ ہونے پہ آ گئی ہیں جیٹ فیول پرائز کی وجہ سے. انہوں نے ابھی 2.5 ارب روپے کی سبسڈی مانگ لی, ڈالر کی سبسڈی مانگ لی ہے امریکن حکومت سے پچھلے 24 گھنٹوں میں. اس کے بعد آپ کو پتا ہے پرائسز کرائسز سارے چل رہے ہیں. امریکہ کا وہ حال ہے اس وقت صدر ٹرمپ کا کہ وہ اپنے پہ اوپر پڑا ہوا برڈن دنیا کو نہیں دکھانا چاہتے, لیکن حقیقت میں وہ یہ جانتے ہیں کہ اب آپ نے ہرمز کھولنا, اب جنگ بندی کرنا, ایگریمنٹ کرنا امریکہ کے زیادہ فائدے میں ہے ایران کی نسبت. میں بار بار کہتا ہوں عاصم بھائی, ایران کے پاس پہلے بھی کھونے کو کچھ نہیں تھا. اب تو اس نے دنیا کے اندر ایک مقام بنا لیا ہے کہ جی اس نے اتنی بڑی طاقت کو ایک طرح سے شکست دی ہے, مقابلہ کیا ہے اور قائم رہا ہے. تو اب تو اس کے پاس مزید پانے کو ہی ہے. جو بھی ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس بہت بہتر آپشن ہے, بہت بہتر کارڈز ہیں پلے کرنے کے, وہ پلے کر رہا ہے. بس بات بنیادی ہے کہ ایران کو یہاں پر یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ نے ہرمز کے اوپر کوئی ایسی ضد نہ کرے کہ ساری دنیا کی مخالفت مول لے لے, چاہے وہ ٹیکسیشن کے حوالے سے ہو, ٹیرف کے حوالے سے ہو, یا امان کے ساتھ کوارڈینیشن کے حوالے سے, جو کہ بہت اچھی بات چیت ان کی طے ہو گئی. اس کے بعد رشیا سے عباس عراقچی صاحب نے جا کر گارنٹی کر لی ہے. سو میں سمجھتا ہوں ایران بہت سمارٹ کھیلا ہے کہ پاکستان کے پاس 2 بار
لگائے 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں. اس کے بعد عمان سے پوری طرح سے اپنا ہرمز کے حوالے سے پورا میکینزم طے کر لیا. رشیا کے ساتھ یورینیم کے حوالے سے معاملات بھی طے ہیں، اور گارنٹی یا ضمانت کی بات دی جاتی ہے تو وہ رشیا کی گارنٹی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بات اسرائیل کی طرف سے خلاف ورزی ہوگی تو وہ پھر ایران اور رشیا مل کر اس کا جواب دیں گے. لیکن اسرائیل کی خلاف ورزیاں تو چل رہی ہیں جی، لبنان کے اندر بھی اور غزہ کے اندر بھی لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران جب تک وہاں پر پابندیاں پوری طرح لاگو نہیں ہوں گی، اسرائیل کو پیچھے نہیں دھکیلا جائے گا، تب تک میرے خیال سے ایران بھی نہیں مانے گا. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیل کا معاملہ ہے اس کے اندر حزب اللہ کا معاملہ ہے، حماس کا معاملہ ہے، یمن کے حوثیز کا معاملہ ہے. اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بڑا جامع قسم کا ایک سیز فائر ڈیزائن ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کے اوپر اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے والے کے اوپر کوئی سزاؤں کا یا کوئی پنشمنٹ کا میکینزم ہونا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ چیز زیادہ ٹائم لے گی. آپ نے ہرمز کے اوپر اگر کوئی معاملات طے پاتے ہیں، فوری طور پر تھوڑا سا آپ نے ہرمز کا ریلیف دنیا کو ملنا، پیٹرول پرائس نیچے آنا چاہیے. آپ دیکھیں یو اے ای اوپیک سے نکل گیا ہے، یعنی سعودی عرب کے ساتھ جو ان کا تیل کی جو ایک پرائسنگ کا میکینزم تھا اس سے وہ نکل گیا ہے. ادھر آج گلف میں خلیج ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی ہے، عمان میں اس نے شرکت سے انکار کر دیا ہے. چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں ود ان عرب کنٹری. سو ابھی صورتحال یہ ہے کہ تیل کی سپلائی بحال ہونی، ایگریکلچر کی، فرٹیلائزر کی سپلائی بحال ہونی ضروری ہے. اسرائیل تو پہلے ہی اسپوائلر ہے، اسرائیل تو پہلے ہی چاہتا ہے جنگ بڑھے، اسرائیل تو پہلے ہی چاہتا ہے خطے میں تباہی ہو. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پاکستان ثالثی کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے کہ سب سے پہلے سیز فائر مینٹین رہے، دوسرے مرحلے میں آپ نے ہرمز کھلے، تیسرے مرحلے میں یورینیم کا مسئلہ اور ایران کا نیوکلیر پروگرام کا مسئلہ حل ہو، اور چوتھے مرحلے میں لازمی بات ہے کہ اسرائیل کو ایک مستقل شٹ اپ کال دی جائے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جتنا اس وقت آپ نے بات کی بھارت کی کہ وہ بدمست ہاتھی اور غرور اور تکبر کی بات کریں، یہی تکبر اور غرور اور یہی بدمست ہاتھی ہم اسرائیل کی صورت میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایک ریپلیکا ہے بھارت کا وہ بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو جتنی سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی، ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا ویٹو بھی امریکہ ہی کرتا ہے جب بھی قرارداد ان کے خلاف کوئی پیش کی جاتی ہے، تو امریکہ ہی شٹ اپ کال دے گا؟ بالکل. دیکھیے، اسرائیل کا گارنٹر امریکہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. عاصم صاحب، بات یہ ہے کہ اسرائیل کا پالا ہوا بچہ ہے، آپ کو بھی پتا ہے. اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے. اسرائیل کی جو لابی ہے، یہودی لابی ہے، وہ امریکن کانگریس اور سینٹ کو کنٹرول کر رہی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں اکانومی پلس اکانومی ہے کہ بالکل اینڈ پلس اکانومی. آج وقت آ گیا ہے کہ جو امریکہ کی جو نئی جنریشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پوری دنیا میں چھوٹے ملک پراکسی ہوتے ہیں اور بڑے ملک جو ہوتے ہیں وہ ان کے ماسٹر ہوتے ہیں. لیکن یہ واحد سینیریو ہے جہاں پر چھوٹا سا اسرائیل ماسٹر بنا ہوا ہے اور اتنا بڑا مائٹ دنیا کی سپر پاور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی پراکسی بنا ہوا ہے. نئی امریکن نسل اب یہ قابل قبول نہیں سمجھتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے مجھے بڑی امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں مہینوں میں اور آگے آپ کو نظر آئے گا کہ امریکہ کو اپنی پالیسی اسرائیل کے حوالے سے چینج کرنی ہوگی. اس پالیسی کی طرف جانا ہوگا جو پریزیڈنٹ کینیڈی نے 1960s میں ڈیفائن کی تھی کہ اسرائیل کو فلسطینیوں کا جو آبائی حق ہے وہ ماننا ہوگا. اسرائیل کو اپنی جو نو آبادیاتی نظام کے تحت آبادیاں بڑھا رہا ہے وہ ختم کرنی ہوں گی. اس کا خمیازہ کینیڈی صاحب نے موت کی صورت میں دیکھا نا، ان کے مرڈر کی صورت میں لوگوں نے دیکھا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل. لیکن اس وقت ایک کینیڈی تھا. میرا خیال ہے آج پوری جو من حیث القوم امریکنز جو ہیں 70-80% سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے. بہت بہت شکریہ حامد المشرقی صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین، یہاں پہ پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نگہبان.